बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और इंतहाई मालूमात से भरपूर, क्योंकि 3 दिन काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। लाहौर में एक बड़ी नशस्त हुई, बड़ी बैठक हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की मुलाकात, और उसमें सारे के सारे मौज़ूआत जो इस वक्त चल रहे हैं, तहरीके अदम एतमाद के पस मंज़र में सवालात, और जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च हुई है और एक अनरेस्ट पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे तहरीके अदम एतमाद के दौरान हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे जो तनक़ीद हो रही है उस पे। तो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, वो भी अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और कुछ पेशावर में गिरफ़्तारियाँ भी हुई सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह अफ़वाज पाकिस्तान पे कोई क्या कहना चाहिए कैंपेन चलाने पे, उस पर गिरफ़्तारियाँ भी हुई, ज़मानतें भी मुस्तरद हुई। लेकिन मुतमईन करने की कोशिश की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। तवील सवाल जवाब की नशिस्त थी, उस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि अब साबिक हो चुके हैं, वो भी मैदान में हुए हैं। आज उन्होंने भी कुछ सवालों का जवाब दिया है अपने रिपोर्टर्स के साथ, बीट रिपोर्टर्स के साथ उनकी मुलाकात थी, उसमें भी कुछ वो ज़रा थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े हैं, और उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल ये पॉज है, इस पॉज को ख़त्म भी किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान क्या चल रहा है, इत्तेहादी जमातें बावजूद बड़ी कोशिश के साथ मेमो गवर्नमेंट जो थी उसके मेमो के नतीजे में अभी तक नहीं आ सकी जी वफाकी काबीना और सलाह मशवरा। इस वक्त पिछले आधे घंटे में 1 घंटे में 3 स्टेटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब ने कहा वजारतें फ़ाइनल हो चुकी हैं, और इतनी वजारतें पीपल्स पार्टी के पास, इतनी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास हो चुकी हैं। अगले ही लम्हे मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट पे कहा कि मुशावरत जारी है। ईवान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नई काबीना से हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं, और इम्कान यही है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही काबीना से हल्फ लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत का एक तयशुदा मौक़िफ़ रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है वो भी आपकी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो चौधरी साहब, इन्होंने अपना अकाउंट खोला, इत्तेहादी जमातों ने जो नया अकाउंट की खोले, अकाउंट ये खोला कि लाहौर में पाक फ़ौज के मेजर हारिस पे सरियों से, आयरन रॉड से तशद्दुद किया गया, उनको अधमुआ करके छोड़ दिया गया। ये तो है पंजाब से अकाउंट खोला। इधर कौमी असम्बली से अकाउंट कैसे खुला इन्होंने, अफ़वाज पाकिस्तान पे गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशियाँ करके। कल थे अली वज़ीर और मोहसन दावड़, और आज थे बीएनपी मैंगल। बीएनपी मैंगल ने वॉकआउट किया, कल अली वज़ीर और मोहसन दावड़ ने गुफ्तगू की। और मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि चौधरी साहब, इन्हीं लोगों के बारे में, अली वज़ीर और मोहसन दावड़ के बारे में हमें बताया गया था, और इंतहाई ज़िम्मेदार एम नहीं, और बल्कि हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि ये पीटीएम है, अली वज़ीर और मोहसन दावड़, ये फ़ॉरेन फंडिंग है। इनको पैसे कहाँ से आते हैं हमें पता है, इनके पास अकाउंट्स में कितने पैसे कहाँ से आए, किस मुल्क से आए हमें पता है, और ये मुल्क दुश्मन हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं और दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, और उनके ये माउथ पीस हैं। उन्हीं 2 वोटों से ये वज़ीर आज़म नई हुकूमत तश्कील पाई है। तो वो जो कुछ हमें बताया गया था वो गलत था, या जो कुछ अब हो रहा है ये गलत है? और जो साहब ये भी बताइए कि क्या हमारे इदारे, हमारी रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि 2-3 आदमियों को नहीं रोका जा सकता, और कौमी असम्बली में कोई इसको रिबटल नहीं था किसी किस्म का। उन्होंने कहा जी आप फरमाएं जो कुछ फरमाना है। नहीं तो ये लोग भी तो यही कर रहे हैं जी। ये 16 अक्टूबर या सितंबर या कितने को जलसे में नवाज शरीफ ने क्या किया था
جنرل باجوہ اور دوسرے جنرلوں کے نام لے لے کے جو الزامات اور جو گھٹیا زبان استعمال کی، اور اس کے بعد مریم نواز نے کی، اور ان کو منع کیا گیا کہ ان کو وہاں نہ بلائیں ایوان صدر میں. انہوں نے کہا یہ کسی کے باپ کا ہے، میں تو آؤں گی. جی ابھی چھلیاں اور پٹاخے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مریم کو گورنر بنایا جا رہا ہے. یہ کس کے یعنی منہ پر کاڑ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ عجیب و غریب ماحول بنایا جا رہا ہے. اس کے خلاف بہت بڑا ریئیکشن جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے، اور یہاں ایک افراتفری مارا ماری کا ماحول بنے گا. پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، اور اس صورت اور وہ بھی بہت غلط ہوا ہے جو جب اسمبلی توڑ دی، نگران حکومتوں کا پروسیس شروع ہو گیا تو اس کو ریورس کرایا گیا. میں جیسا کل ریٹائرڈ فوجی افسران نے بھی یہ سوالات کیے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا مجبوری تھی، کیا مجبوری ہے؟ کیونکہ میں یہ تو بات جیسا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ بات تو ہضم نہیں ہوتی کہ ہم اس میں آئیں گے نہیں، سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ سیاست کا معاملہ تو نہیں ہے. اب وہی کون ان کو جواب دے گا؟ یہ ریاست کا معاملہ ہے بھائی. یہ اس ملک کا ہے جس کا کھاتے پیتے ہیں ہم. اگر آپ ملک کے غداروں اور فوج کے دشمنوں اور پاکستان کے غداروں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو آپ کو لوگوں نے نہیں چھوڑنا. ہم تو مطلب یہاں رو پیٹ کے چلے جائیں گے گھر، لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑنا. اب جن کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پیرس ہو، خواہ لندن ہو، کوئی دنیا کا حصہ نہیں ہے. تو ان پاکستانیوں کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو غداروں کے خلاف، آپ کو فوج کے دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، یا آپ کو بھگتنا پڑے گا، یا پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دی. آپ کے بندے کیوں لوگوں کو الٹے پلٹے بیانات دیتے پھر رہے؟ مجھے بتائے. یہی تو ایشو ہے. کل ریٹائرڈ فوجی افسروں نے بھی، کیونکہ ان کے پاس سے ایک ایج ہوتا ہے کہ وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور دل کھول کر انہوں نے سوالات پوچھے اور ان کو جواب ملے. جواب جیسا ایک تو اس میں آیا کہ عثمان بزدار کا معاملہ آیا کہ غلط انتخاب تھا، تو کاؤنٹر آیا کہ جی علیم خان کو کیوں بنوانا چاہتے تھے. پھر محمود خان کا آیا تو پھر وہ آیا کہ جی محمود خان ہو، بزدار ہو، پرویز خٹک ہو، پرویز خٹک ہو. اور نہیں، یہ ایسے اوور سمپلیفائی کر کے لوگ کرتے ہیں. آپ کو مطلب دو چیزوں کو آپ گڑ مڑ نہ کریں. 4 سال کا کوئی نریشن جو ہے نا، جی ہاں، وہ تقریباً وہی ہے جو آپ میرے سے بھی سنتے رہے. کوئی کہ نہیں یہ بات. آج کا جو نیریٹو ہے خان کا وہ اور بات ہے. بالکل. آج لوگ جو قوم ہے وہ خان صاحب کے اوپر اعتبار کر کے ان کے پیچھے کھڑی ہے. ان کی جو آج کا نیریٹو ہے، ان کی 4 سال کی کارکردگی، یا انہوں نے جو وسیم پلاس فلانے جو بھی، میں نہیں اس میں جانا چاہتا، ان کی وجہ سے نہیں. ایسا ہی. اور ابھی بھی بہت ساری غلطیاں جو ان کو درست کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے. صحیح ہے. جی بالکل صحیح. ہمیں اس لیے یعنی کوئی وہ نہیں ہے. ویسے جنہوں نے بتانے کی کوشش کی انہوں نے مانا بھی نہیں ان کا. تو پھر یہی ہوا نا جو ہونا تھا. یہی ہوا. ہاں. اگر آپ کو میں اگر یہ کہوں اس وقت روزے میں یعنی جی ہاں روزوں میں بات کر رہے ہیں، ہاں جی، اگر خان صاحب کی حکومت کے جانے کا یا اس انجام کو پہنچنے کا سنگل موسٹ فیکٹر ہے تو وہ عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ اور اس پر انسسٹ کرنا. اچھا ابھی ایک بات بتائیں. جی عثمان بزدار صاحب تو ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں. ہاں ابھی لیٹسٹ یہ ہے، ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں. عثمان بزدار خبر دے نا آپ بجارتے نا بول نہیں. عثمان ابھی خبر دے نا، پہلے بریک کریں کہ بھائی وہ یہ ہے، ابھی اطلاعات یہ ہیں. میں دیتا ہوں. جی آپ بتائیں. ہاں بڑی خبر، بریکنگ نیوز لے لے کہ اب بعد از خرابی بسیار بیمار ہوئے جس کے لونڈے سے اسی اتار نہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوائی لیتے. تو جناب ہوا یہ ہے، ابھی تک لیٹسٹ یہ ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ مسٹر عثمان احمد خان بزدار، ان کا جو استعفیٰ تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا اور جس کو منظور کیا اس وقت کے گورنر نے، وہ استعفیٰ ہی آئین اور قانون کے طور تحت غلط ہے. وہ استعفیٰ بنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے
گورنر کو براہ راست لیٹر لکھنا تھا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. انہوں نے گورنر کو استعفیٰ نہیں بھیجا, انہوں نے اسپیکر کو یا پرائم منسٹر کو بھیج دیا, جن کے پاس نہ کوئی اختیار تھا نہ اس لیٹر کی کوئی ویلیو. گورنر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں جی, ہمارے ساتھ ہیں جی گورنر عمر سرفراز صاحب, ان سے براہ راست بات کرتے ہیں. گورنر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب بھائی. اچھا سر جی یہ بتائیے کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں یا حمزہ شہباز ہیں, اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے آئین اور قانون کی نظر میں؟ اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں سردار عثمان بزدار صاحب. جی, اور جو ان کا استعفیٰ آیا تھا اس کے بارے میں آپ نے لیگل اوپینین مانگی ہے؟ جی بالکل, میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے جو استعفیٰ کیا تھا وہ آئینی طور پہ آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود حالانکہ آپ کو یاد ہے اس وقت اپوزیشن تھی PMLN خاص طور پر, انہوں نے کافی اس کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ یہ غلط ہے, لیکن اس وقت کے جو گورنر تھے انہوں نے اس کو جو ہے مثلاً اس کو انہوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن آئین کی آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کے تحت یہ قطعی طور پہ غیر آئینی تھا. تو اس حوالے سے میں نے اوپینین مانگا ہے ایڈوکیٹ جنرل سے, تو وہ مجھے آج ریسیو ہوگی, تو پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا آئندہ کا کیا اس پہ رائے عمل کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اسی دوران وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہوا ہے اور وہ ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب نے کیا ہے, ساری پوری قوم نے دیکھا ہے. کون سا انتخاب کیا ہے؟ پوری دنیا نے دیکھا ہے. وہ گیلری میں کھڑے ہو کے مطلب میگا فون پکڑ کے آپ جا کے کرا دیں انتخاب. گیلری میں کھڑے ہو کے وہ جو شادیوں میں اسپیکر استعمال ہوتا تھا بڑا سارا, اس کے ذریعے وہ الیکشن ہوا ہے. تو اس الیکشن کے بارے میں بھی آپ نے کوئی اوپینین مانگی ہے, تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے تحت ہائی کورٹ کی ہدایات کے حکم نامے کے پیش نظر یہ الیکشن کروایا گیا, اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ بڑی واضح اس میں ہدایات تھی کہ یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس کی ساری پروسیڈنگ سموتھ ہونی چاہیے. اور اس میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا جو کہ خود جو ہے ڈیفیکٹ کر چکا تھا. دوست محمد مزاری PTI کا ڈپٹی اسپیکر تھا. بہرحال کورٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ایز اے پریزائڈنگ آفیسر. آپ کو پتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے, لیکن جو ساری پروسیڈنگز ہوئی وہ ٹی وی پہ میڈیا نے دکھائی تو میرے علم میں سامنے آئی, تو میں نے پنجاب اسمبلی سے رپورٹ مانگی پرسوں رات کو جس دن یہ الیکشن ہوا ہے کہ اس کی ساری رولز آف بزنس ساری چیزیں انہیں کے انڈر ہوتی ہیں. تو سیکٹری اسمبلی نے مجھے کل جو رپورٹ بھیجی اس کے پیش نظر اور جو روایت اور رپورٹیں جو انہوں نے بھیجی وہ قطعی طور پہ اس چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ آئینی طور پہ جو ہے یہ سارا پروسیس ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بطور ایک آئینی عہدیدار یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کرتے ہوئے میں کسی طور پہ بھی کسی غیر آئینی قدم جو ہے کام کو نہ تو انڈورس کروں گا اور نہ ہی میں خود کوئی غیر آئینی کوئی قدم اٹھانے کو تیار ہوں. اس لیے میں نے جو ہے پھر اس کے اوپر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سے رپورٹ مانگی ہے, جو جب وہ رپورٹ ابھی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں. ٹھیک ہے سر. عمر سرفراز چیمہ صاحب, آپ کے ساتھ ہمارا دیرینہ تعلق ہے, اور وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے یا جن کا بھی ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ, تو آپ اس کے مستاق میرا خیال آپ کے لیے بنا ہوا ہے. آپ نے جو کچھ بھی حالات و واقعات ہوئے آپ ڈٹ کے عمران خان اور PTI کے ساتھ کھڑے رہے اور بالآخر آپ کو گورنر بنایا گیا. لیکن اب یہ مخالف یہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کی وفاداری میں آپ اب نون لیگ کا جب ایک وزیر اعلیٰ انہوں نے منتخب کر لیا ہے تو اس کو حلف دیں اور گریس دکھائیں. جو اپنی پارٹی اور آپ کے لیڈر کی لائلٹی زیادہ کر رہے ہیں, آپ آئین قانون کی پاسداری نہیں کر رہے. اگر انہوں نے 197 ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا تو اس کو حلف دینا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ اس میں پس و پیش کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے, عثمان بزدار بحال ہے, ان کا استعفیٰ غلط تھا, تو اس کا نوٹیفیکیشن نکالیں. یہ صوبے کو لوارث کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ چوہے صاحب, جیسا آپ نے بھی کہا کہ ایسی بڑی زنینہ واقعیت, اور آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاہے پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے باہر, میں ہمیشہ جب میں نے بڑی وفاداری کے ساتھ نیوٹرلٹی اور اس اصولی جو ہے بات ہمیشہ کی ہے.
یہ کل بھی جو میں نے چیلنج دیا یہ میرے قصوری موقف ہے، کیونکہ میں نے دوبارہ 2 دفعہ میں نے اپنا اوتھ کل دوبارہ پڑھا کہ میں نے جس چیز کا اوتھ لیا ہے مجھے اس چیز کی پاسداری کرنی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں لیکن میں ایک کانسٹیٹیوشنل آفس بھی ہولڈ کر رہا ہوں. اس لیے یہ کہنا کہ میں نے صرف اپنی پارٹی پالیسی کو فالو کیا ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. میرے پاس جب یہ ساری انفارمیشن آئی میں نے سیکٹری سیکرٹری سے رپورٹ مانگی اور جو ساری فوٹیج جو ساری چیزیں سامنے وہ قطعی طور پہ اس چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کانسٹیٹیوشنلی جو ہے یہ ٹھیک ہوا ہے اور قوانین کی وائلیشن نہیں ہوئی. سو لہٰذا ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے اس کو میں کیسے جو ہے انڈورس کر دوں یا جو ہے اس کو آگے فالو کر دوں وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا اپنا جو حلف ہے میرے اپنے عہدے کا وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر آئینی کام کو انڈورس کروں. جہاں تک بات رہی باقی جو آپ نے کہا کہ کیا اس میں آگے ہونا چاہیے صورت حال، تو میں نے جیسے آپ نے عرض کیا پہلے کہ میں نے جو ہے جب میرے پاس سیکٹری اسمبلی کی رپورٹ آئی تو میں نے ایڈوکیٹ جنرل سے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سے جو ہے رپورٹ مانگی ہے. انشاءاللہ جلد جو ہے اس پہ ہم کوئی فیصلہ کریں گے. اور دوسرا جو ہے جو عثمان گزار صاحب والے کے حوالے سے وہ تو میں نے آپ سے کہا وہ تو کلیئر کٹ جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہے اور جیسی ایڈوکیٹ جنرل اپنا اوپینین اس پہ دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے آئندہ کے لائے میں. ایک اور چیز بھی گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ بھی تشکیل نہیں پائی اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ حکومت سے مراد حکومتی فیصلوں سے مراد صرف وزیر اعظم نہیں کابینہ ہے. کابینہ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ وفاقی حکومت سے مراد وفاقی کابینہ. اب وہ براہ راست پنجاب میں مداخلت کرتے ہوئے سی ایم کے آفیسرز اور دیگر آفیسرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تبادلے کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی آپ نے کوئی چٹھی وغیرہ لکھی ہے کہ کس طریقے سے یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے اور پامالی ہو رہی ہے قانون کی؟ صابر بھائی یہ جو مافیا یہ ٹولہ جو ہے ان کی پوری تاریخ ہے اس طرح سے جو دھونس دھاندلی اور بدماشی. میں تو کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جن کی اپنی تاریخ ہے میمو گیٹس کی، ڈان لیگ کی، سپریم کورٹ پہ حملے انہوں نے کیے. 2 دن پہلے لاہور کی شاہراہوں کے اوپر ایک فوجی افسر کو انہوں نے مار پیٹ کی. اس کے بعد 2 دن بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کو جس طرح سے پھینٹا لگایا پولیس کے ذریعے، ایک اپنے اوپوننٹ کو جس طرح مار پیٹ کے بھگا دیا ہے. تو میرے تو یہ بڑا ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ اس طرح سے اگر بدماشی اور دھونس دھاندلی کے اس طرح کو اگر کھلی اجازت دی گئی تو میں سمجھتا ہوں ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں بچنے والا. تو جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں آپ کے جس طرح سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور یہ کابینہ کی ابھی تک تشکیل نہیں ہوئی، یہ تو صاحب نے سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. پہلے ہی نظر آیا تھا کہ یہ سارے جو ہے یہ تو خود آپس میں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوٹ مار کرنے اور اپنی تھوڑی بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے پہلے 4 سال انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان سے این آر او نہ مل جائے. اب این آر او نہیں ملا تو سازشوں کا حصہ بن کے ان کے ذریعے جو ہے اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جس طرح زرداری نے اپنے سرے محل کے ثبوت غائب کیے ہیں، یہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو ہے اپنے جرائم کے اپنی کرپشن کے ثبوت مٹانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر عوام نے جو ریئیکشن دیا ہے وزیر اعظم کے جو ہے عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، تو یہی لوگ ہیں. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اگر آپ کو لیگل اوپینین آ جاتی ہے اور یہ بات فیکٹ ہے کہ سی ایم بزدار صاحب کا استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہونا ضروری تھا اور گورنر پنجاب کو مخاطب کرنا ضروری تھا، لیکن وہ استعفیٰ ٹائپ کیا ہوا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام ہے. یہ تو ایک صریحاً دانستہ نادانستہ ایک غلطی ہوئی ہے. تو اس کا پروسیجر کیا اگر لیگل اوپینین آ جاتی ہے کہ نہیں یہ غیر آئینی کام ہو؟ پروسیجر اس کا پروسیجر دیکھیں نا کہ آپ یہی معاملہ جو ہے اسمبلی میں بھی آیا ساتھ میں کہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے اور باقاعدہ اسپیکر کو ایڈریس ہونا چاہیے. تو یہی صورتحال یہاں، لیکن یہاں پہ جو میرے سے پہلے گورنر صاحب تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جو کہ میرے حساب سے تو غلط ہے، لیکن میں نے پھر بھی لیگل اوپینین مانگا. اب لیگل اوپینین ایڈوکیٹ جنرل دیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ مشاورت کریں گے. تو اس کا امکان موجود ہے، آخری سوال اس کا امکان موجود ہے اگر لیگل اوپینین آ جاتا ہے کہ یہ غیر آئینی تھا تو یہ ریورس ہوگا اور عثمان بزدار صاحب بمائے کابینہ کے بحال ہو سکتے ہیں؟ صاحب میں ایک چیز آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق چیز ہوگی وہی ہم فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے گورنر پنجاب سرفراز چیمہ صاحب بتا رہے تھے
تو عثمان بزدار صاحب ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو ہٹا لے، وہ ابھی تک وہ تو ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں جج صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی انہوں نے جلسہ کیا، اور اس میں جو رسپانس ملا وہ ایک انبلیویبل تھا، تاریخی، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کراچی میں، کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور، اسلام آباد، میاں والی، بہاول نگر، رحیم یار خان، ساہیوال، وہاڑی، سوات، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ہر جگہ دنیا، اور اس کے بعد پوری دنیا سے یہ جو آواز اٹھ رہی ہے، یہ سافٹ سپوکن یہ آواز، ذرا دکھائیں نا لوگوں کو۔ سافٹ سپوکن آواز ہے جی، تیار ہے؟ کیا کہہ رہے تھے ہمارے کراچی کے شرکا؟ پاکستان، اور اب سب زلالی پرچم فضا میں بلند کرے۔ پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ۔ جوئی صاحب، یہ قومی نغمے اور قومی ترانہ یہ ان کا سلوگن ہے، اور یہ شہری خود کر رہے ہیں، اور یہ آواز ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ابھی تک تو یہ آواز ہے بڑی سافٹ سپوکن ہے، اور یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق کیا مانگ رہے ہیں؟ جنرل الیکشن مانگ رہے ہیں، عام انتخابات، کیونکہ وہ ان کی اسمبلی بھی وہ خالی کر کے جا چکے ہیں، 125 لوگوں کے وہ واپس آ چکے ہیں۔ اب اگلا سنیں، میرا خیال ہے یہ کوئی، آپ کا کیا خیال ہے، یہ آواز بڑا نقصان ہونے سے پہلے اس آواز کو سن لینا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں سنائیں بار بار، نہیں میں یہ تو لوگ تو سنا رہے ہیں جن نے سننا نہیں، چاہیے۔ آپ کو اور نہیں، اب یہ ہوگا کہ عمران خان پارٹی سے مشورہ کر کے ایک ڈیٹ مقرر کریں گے کہ اگر فلاں دن تک یہ اسمبلی کے الیکشن نہیں اناؤنس کرتے تو پھر اسلام آباد میں اس جگہ، پنڈی میں یہاں، لاہور میں اس جگہ، کراچی میں ادھر، میاں والی میں ادھر، شیخوپورے میں ادھر، فیصل آباد میں ادھر، اور لندن میں فلاں جگہ پاکستانی بیٹھ جائیں گے، اور جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا وہاں سے نہیں اٹھیں گے، تو پیریڈ سارا ملک مفلوج ہو جائے گا۔ تحریر اسکوائر یا نہیں، اب نہیں، وہ تحریر اسکوائر تو ایک جگہ تھی نا، یہ تو اب پورا ملک جو ہے نا، اردوان ماڈل، جی یہ تھرو آؤٹ، ہاں یہ ہے، یعنی کہ عید تک وہ انتظار کر رہے ہیں۔ جی، وہ ان کا خیال ان کو جو بتایا گیا ہے کہ یعنی 1 جون یا بالکل ٹھیک، کسی وقت یعنی الیکشن جو ہے نا اس کی ڈیٹ دے دی جائے گی۔ صحیح۔ اب جو یہ پرزے نکال رہی ہے نئی گورنمنٹ، اور جس طرح اپنے لوگوں کو چن کے، جن کے اوپر زیادہ مقدمے ہیں، جن کے اوپر لوٹ مار کے زیادہ الزامات ہیں، جن افسروں کو، ان کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ دیئر ہینڈز ان گلاو۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حکمراں اتحادی کیا کر رہے ہیں؟ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، کل جلسے میں کیا فرمایا، سنائیے جی۔ یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے، اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے۔ اگر ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک کو نہیں، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اس سے اگلا شاٹ سنوائیں جی۔ ایف آئی اے کا بندہ فارغ کر کے اپنے بندے لے آئے ہیں۔ جو 16 ارب کے اس کے اوپر کیسز تھے، جس ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، جس آفیسر نے، سب سے پہلے اس نے اس کو فارغ کیا۔ پھر لاہور نیب پہ انہوں نے پھر آدمی لے کے آیا ہے جو ان کے کیس ختم کرے گا۔ یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے گا کہ اس نے پہلے آ کے ہر قسم کی انتقامی کارروائی کرنی ہے۔ اب آپ کو جی چوئی صاحب ذرا اتحادیوں کا ایک نیا پلان آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنائیے جی۔ کامران مرتضیٰ صاحب، اب تک رائے بنی ہے جو صورتحال دیکھ کے
اس گورنمنٹ کو سہارا تو دیا جائے مگر اس کے ساتھ کیبنٹ میں نہ بیٹھا جائے. میرا اپنا ذاتی بھی خیال ہے, کچھ مولانا کا بھی اس طرح سے خیال ہے. ہم بیٹھے اپوزیشن میں, مولانا اسد محمود جو ہے اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کریں, کیونکہ اس طرح سے معاملہ چل نہیں پائیں گے. ہماری اپنی پارٹی کے جو مسائل بڑھ جائیں گے. بہتر یہ ہوگا کہ 3, 4, 5 مہینے بعد جب بھی الیکشن ہو سکے, جو ارلیسٹ ڈیٹ ہو الیکشن کمیشن دے سکے, ان کے لیے کنوینئنٹ ہو, اس میں الیکشن ہو جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب جی. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے. چاہے وہ چلا گیا, اس کو ہم نے رخصت کر دیا, پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے. وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں, کچھ اور ایسی اصلاحات جو ناگزیر ہوں. اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا, یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو. جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو. لیکن جوہر صاحب, مجھے کسی نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ اب 3-4 کام ہونے ہیں امپورٹنٹ. وہ یہ ہونے ہیں, نمبر 1 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا ہے. وہ کرنا ہے لیڈر آف اپوزیشن نے مل کے اور پرائم منسٹر نے. اب اگر مولانا اپنی ہی پارٹی میں سے ایک پیس اٹھائیں, یعنی کہ اتحادی جماعتیں, اور وہ مولانا صاحب ہو سکتے ہیں, ان کو اٹھائیں کیونکہ ان کے 14 نمبر ہیں, وہ اٹھائیں, وہ اپلیکیشن دیں گے کہ جناب ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے. لیڈر آف اپوزیشن آ جائے گی JUI, اور پرائم منسٹر ہوں گے شہباز شریف. نگراں وزیر اعظم لانا ہے, دونوں مل کے لے کے آئیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل کرنا ہے, دونوں مل کے کریں گے. چیئرمین نیب لے کے آنا ہے, دونوں مل کے کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لانا ہے, دونوں مل کے کریں گے. اپوزیشن کے حصے میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین شپ ہوتی ہے, وہ ساری آ جائیں گی. تو لہٰذا اگر مولانا یا اتحادی جماعتوں میں سے اپوزیشن نہیں آتی, تو پھر یہ اپوزیشن جاتی ہے. اس وقت کاف لیگ نے بھی استعفے نہیں دیے اور GDA نے بھی نہیں استعفے دیے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل کے تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اپوزیشن لیڈر بن جائیں. تو یہ اس کو روک رہے ہیں, وہ اس کو روک رہے ہیں. یہ ایک پوری پلاننگ, بہت اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ہمیں بھی بتا دیتا ہے بیچ میں سے, اور اپوزیشن پہ بھی حکومت ہو اور حکومت پہ بھی حکومت ہو, اور جتنی بھی پوسٹنگ. اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اصل میں نہیں, کام اصل میں نہیں. دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر کے لیے کون نامینیٹ ہوا ہے؟ ڈپٹی کا بندہ اکرم درانی صاحب کا بیٹا زاہد اکرم درانی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آ رہے ہیں. پھر ڈپٹی چیئرمین بھی مانگا جا رہا ہے, پھر ایک گورنر بھی مانگا جا رہا ہے. کم از کم ایک گورنر مل جائے JUI کو. تو جو زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی مستقل نشست, ڈپٹی چیئرمین کی مستقل نشست. لیکن یہ تو اپنے منصوبے بنا رہے ہیں نا, جو قوم نے منصوبے کے تحت نہیں, اپنے جذبات اور اپنی قومی وہ اپنی حمیت اور غیرت کے نام پر وہ عمران خان کے کہنے پر نکلا ہے. وہ تو میں نے کہا کہ 1-2 گھنٹے بھی ان کو نہیں برداشت کریں گے. دی مومنٹ کال از گیون, تو یہ تو اس طرح ان کا بیلون پھٹے گا کہ آپ کو اندازہ نہیں. بیلون تو اور پہلے ہی اس کو اب کوئی ویلکم نہیں کر رہا, کوئی بھی. یعنی عمران خان حکومت کے جانے کا اس کے بعد جو انہوں نے جشن منانا تھا, وہ تو ایسی ان کی جنہوں پنجابی کے کھے اڈی ہے کہ مونچھ پاندے پھرتے رہے. سر یہی تو وجہ ہے. اب وہ خالد مقبول جو ہیں MKM والے, اگر وہ سازش کر وہ ثابت کرتے تو ہم, بھائی آپ کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں رہی. کراچی سارا جس طرح باہر نکلا ہے, انہوں نے بھی ان کی بھی پلاننگ بتا دیتا ہوں. وہاں پہ بھی پہلے ذرا خالد مقبول صدیقی صاحب کو سنوائیں, پھر آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے. یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے, یہ جینوئن جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ شراکتی شمولیتی جمہوریت ہونی چاہیے. یہاں پر خاندان نہیں, عوام بیٹھے ہونے چاہیے. وزارت میں آ رہے ہیں آپ, اہم وزارت نہیں جی, وزارت میں نہیں جا رہے. کیوں سر, وزارت کیوں؟ اس لیے کہ وزارت سے باہر رہ کے زیادہ بہتر کام کیا جا سکتا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کے ساتھ صاحب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور MQM, ان تینوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انتخابی اتحاد بنائیں گے سندھ میں شہری علاقوں میں, خاص طور پہ کراچی.
پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ ہے وہ ان کو دے دی جائے گی, ایک آدھ مسلم لیگ نواز لینا چاہتی ہے وہ ہو جائے گی, باقی ساروں پہ 1 on 1 مقابلہ ہوگا, ساری سیٹوں پہ 1 on 1, اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف, دوسری طرف یہ 3 جماعتیں ہوں گی. تو یہ سوچا تھا, لیکن جو کراچی کے جلسے نے میرا خیال ہے اس کو بھی ریورس کر دیا. اب متحدہ قومی موومنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں شہباز شریف صاحب کو, اور جوڈیشل کمیشن میں اگر یہ میمو جو ہے جو کہ ایک حقیقت ہے, وہ DGISPR بھی اس کو حقیقت تسلیم کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں, کہ وہ سازش اور مداخلت کے بحث جو شروع ہوئی ہے وہ میں نے کوشش کی تھی بابا اردو مولوی عبدالحق کی ڈکشنری پہ جا کے چیک کروں کہ یہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مراسلہ موجود ہے. کل میں نے ایک اخبار کی ڈان اخبار کی سٹوری پڑھی, اس میں بھی وہ سارا کچھ اس میں سارا کچھ اس کو اوپر لکھتے ہیں سو کارڈ, نیچے وہ سارے کا سارا تسلیم کر رہے ہیں, اور اس میں بتا رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں صرف امبیسیڈر ہی نہیں تھے, ہمارے ڈپٹی ہائی مشن جو ہیں سید نوید بخاری بھی تھے, اور اس میں ہمارے ڈیفنس اتاشی جو کہ بریگیڈیئر ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے, اور اس میں صرف ایک ڈونلڈ لو نہیں تھا, اس میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک چھوٹا لو بھی تھا, ٹھیک ہے, 2 تھے وہ. اور جب بھی امریکنوں نے یہ امپورٹنٹ کوئی کنوے کرنا ہوتا ہے میسج, ایک سے زیادہ بندہ ہوتا ہے, ایک سے زیادہ وہ, اور نوٹس لے رہے تھے, اور وہی نوٹس انہوں نے پھر, اور وہی نوٹس اسد مجید صاحب نے انہی کو اٹھایا اور رپورٹ کیا. اسد مجید صاحب نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا, ڈیفنس اتاشی نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا, اور نوید بخاری نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا. یہ ساری چیزیں ایڈمٹ ہوئی ہیں, اور ادھر بھی ہمارے پاک فوج کے ترجمان نے بھی ایڈمٹ کی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر مان لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا, اور اس پلانٹڈ پہ ایکٹ کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہو چکے ہیں, انہوں نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی رپورٹرز کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جانے سے پہلے تو 3 اجلاس ہوئے کہ روس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, اور یہ DGISPR بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ سب کی رائے تھی کہ جانا چاہیے. اور پھر آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جانے سے پہلے بھی 1 دن پہلے بھی پوچھا تھا, کیونکہ اس وقت موومنٹس ہو رہی تھیں, یوکرین اور روس فوجوں کی موومنٹ شروع ہو چکی تھی, تو میں نے جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا کہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے, ملتوی کرنا چاہیے, جانا چاہیے. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جانا چاہیے. یہ آج عمران خان صاحب نے رپورٹرز کو بتایا. تو اس کا مطلب, اور اس مراسلے میں بھی جو کل رپورٹ ہوا ہے ڈان اخبار میں, اس میں بھی کہا ہے کہ بڑے سخت غصے میں تھے ڈونلڈ لو اور دوسرے نمائندے جو ہیں, کافی ان کو سنگین کا انہوں نے کہا کہ کافی سنگینی میں تھے وہ. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. DGISPR نے کیا کہا سنائیے. ISI میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو, تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا, اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی انپٹ, جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ انپٹ اس کی بنیاد پہ تھی. جی چوہدری صاحب. بھائی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, انہوں نے دھمکیاں دیں جو کہ آپ کے جو سفیر تھے آؤٹ گوئنگ, جن کے لیے لنچ تھا, جی اسد مجید صاحب, ہاں, اور باقی جو سفارتکار بھی ہمارے بھی تھے, ان کے بھی تھے, جی ہاں, ٹیم تھی ادھر بھی تھے بھی ادھر سے, اور انہوں نے اپنا کنوے کیا, اور انہوں نے کوئی چھپائی نہیں بات. انہوں نے کہا عمران خان کو ہم نہیں چاہتے, اگر وہ ہٹ جائے گا, عدم اعتماد آ رہی ہے, تو اگر وہ ہٹ گیا تو پھر ہم آپ کو بھائی پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے خدا نہ خواستہ کیا ہے جس کے لیے انہوں نے پاکستان کو معاف کرنا ہے. ہاں جی, بائی فٹ, یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ بلکہ پاکستان نے معاف کرنا ہے. معاف تو ہمیں لاکھوں بندے ہمارے, آپ نے جو ان کا اچر کیا ہمارا, وہ تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے ان کی کیڑی مطلب ہے کوئی کھوتی نو حاصل آتا ہے کہ اس کو یہ ہٹوانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ تانے بانے سازش ہو رہی تھی. یہاں سے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں, کوئی امریکہ میں پھر رہے ہیں, کوئی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر ان کے گماشتے ہیں. یہ سارا جال پھیلایا گیا تھا کہ اگر الیکشن تک یہ گورنمنٹ رہ گئی, انہوں نے اب پرفارمنس شروع کر دینی ہے اس بجٹ سے, اور 1 سال میں کافی حد تک
अपना जो ग्राफ है ऊपर चला जाएगा इनके, और कंसोलिडेट कर लेंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तमाम साजिश कर करा के अंदरून प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।